तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। सुबह उठे, आपने किसी को बताया नहीं। क्यों? इसलिए कि जो पुराने बुजुर्ग थे उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुआ करती थी, सच्ची ज़ियारत होती थी, वो झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन बताते नहीं थे किसी को। उनको खदिर अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत होती थी, उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन वो पब्लिक में बताते नहीं थे, तकरीरों में नहीं बताते थे। क्यों? वो इन चीज़ों को छुपाते थे। आप देख लीजिए, वो है कि मुरीद को किसी को बता दिया या गुफ्तगू के दौरान ऐसे खुद निकल गया, ऐसे ही निकल गया तो लोगों ने जांच लिया कि ये बात ये है। अदरवाइज एक टॉपिक बनाकर वो लोगों को बताया नहीं करते थे कि आज हुजूर पाक की ज़ियारत हुई, उन्होंने मुझे ये कहा, नहीं, शाह आलम ने नहीं बताया। दूसरे दिन फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ तो आपने उसी नाम से उन्हें पुकारा, शाह आलम, लेकिन आपने बताया नहीं। तीसरे दिन हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका दीदार हुआ, आपने भी शाह आलम कहकर ही पुकारा। और साथ में मालूम है क्या कहा? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, शाह आलम मोहम्मद क्या के सिराजुद्दीन, तुम ना बताओ, लेकिन लोग तुम्हें पुकारेंगे शाह आलम के नाम से। तो जब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो आप वालिद ग्रामी की बड़ी कदर करते थे। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि सारा फैज़ ही उन्हीं से मिला था। उनकी ताज़ीम भी बहुत करते थे। आप वालिद ग्रामी को सलाम करने के लिए उनके कमरा में गए तो जो ही अंदर एंटर हुए तो कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपको देख के मुस्कुरा पड़े। तो मुस्कुराए तो कहने लगे, बेटा वो बुलाया था आपको कि शेख बारकल्ला जो हैं चिश्ती हैं, बड़े टॉप के बुजुर्ग गुजरे, जाओ जरा बेटे उनको ये फूलों की टोकरी जो है ना, ये फूल उनको तोहफा दे आओ। देखा, खुद ये सोहरावर्दी हैं, वो चिश्ती हैं, लेकिन कितनी इज्जत और ताजीम हो रही है। तो तसव्वुफ के अंदर ये चीज आपको मिलेगी कि तसव्वुफ के अंदर एक दूसरे की इज्जत और ताजीम होती है। बाकी हर शोबे के अंदर अजीब ही सिस्टम है। तो आपने वो टोकरी जो वो भरी हुई अपने सर पर रखी, शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने सर पर रखी और रख के चल पड़े। चले तो शेख बारकल्ला रहमतुल्लाह अलैह वो उस वक्त अपने ही घर की खुद अपने हाथों से दीवार की मुरम्मत कर रहे थे। जो ही शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह पर नजर पड़ी, आप उनकी जो ही हदूद में दाखिल हुए तो हालांकि आपने किसी को बताया नहीं, ना अपने वालिद ग्रामी को बताया, ना हुजूर को, ना ही किसी और को खबर दी आपने। जो ही आप हुए तो शाह कहने लगे, शाह आलम आइए, शाह आलम आइए, शाह आलम आइए। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। मौला अली शेर खुदा ने खाम में कहा था ना कि सिराजुद्दीन तुम ना बोलो, ना बताओ, लेकिन लोगों की जुबान पर यह नाम जारी हो जाएगा। तो आपने जब शाह आलम कहा, आप एकदम से हैरान हुए। तो आपने काम छोड़ा, नीचे उतरे। उस वक्त जो है ना वो घर के अंदर हंडिया पक रही थी। तो हंडिया जो है वो पक रही थी। आपने टोकरी ले ली तोहफा की और आपने कहा कि ठीक है, अपने गुलाम से जो वहां खादिम था उसे कहा कि ये हंडिया जो है वो सर पे उठा लो और इनके साथ साथ जाओ, उस जगह तक जाना कि जहां तुम्हें सुनाई देने लग जाए कि हर शय कह रही है शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम। कहने लगे ठीक है हुजूर। तो शाह आलम वहां से वापस चले। अब वो खादिम जो है वो सर पे, उसने वो हंडिया जो है वो सालन फुल पका हुआ सर पे उठा लिया, उठा के चल पड़ा। रास्ते में वो एक जगह पे पहुंचा, 3 दरवाजा वो जगह है, उस जगह पे पहुंचे। ये 3 दरवाजा आज भी बड़ा मशहूर है। यहां मार्केट है, बाजार लगता है, बड़ा बाजार है, लोग आते जाते हैं। अहमदाबाद वाले 3 दरवाजे को समझेंगे। तो जो ही वहां पहुंचे तो एक वहां फकीर लेटा, बड़े अरसे से, सालों से लेटा हुआ था। उसको दिखता नहीं था और सुनाई भी नहीं देता था, और पांव जो है ये एक कैफियत होती है। तो वो टांगों का ये आलम था कि जख्म थे भरे हुए, और वो फकीर वहीं लेटा रहता था। और हर आदमी ये जानता था कि ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और उठ भी नहीं सकता। जो ही शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह उनके करीब से गुजरे तो क्या खदिर अलैहिस्सलाम जैसी मसीहाई पाई आपने कि क्योंकि उनकी फजा से जो चीज मस होती थी, मुर्दा भी जिंदा हो जाता था। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जो ही करीब से गुजरे वो बुजुर्ग खड़े हो गए, वो फकीर खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम। इतनी जब आवाज दी अल्लाहु अकबर जल्ल शानो, तो वो जिस आदमी ने हंडिया उठाई हुई थी वो भी पुकार उठा, कहने लगा हुजूर इस वक्त तो मुझे 3 दरवाजा के करीब हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम।
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ہنڈیا ہمیں دے۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیوں کی دی ہوئی ہنڈیا سالن کی پکی اپنے سر پہ اٹھا لی اور اٹھا کے آگے چل دی۔ جب چل دیے اپنے والد گرامی ابا حضور کے پاس پہنچے، قبلہ عالم قطب عالم کے قدموں میں پہنچے تو آپ نے فرمایا بیٹا ہنڈیا لے آئے، تم جانتے ہو کہ یہ ہنڈیا کیا ہے؟ شیخ بارک اللہ، انہوں نے یہ ہنڈیا جو تمہیں دی ہے یہ گجرات کی روحانیت کی سرداری کی سند ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ گجرات کی، گجرات جو انڈیا میں، اس کی سرداری، روحانیت، دنیا کی سرداری، شہنشاہی کی سند تمہیں جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، جاؤ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ تاکہ یہ فیض آگے بھی جاری ہو جائے۔ کتاب کا نام ہے شاہ عالم کی 100 حکایات، اس کے صفحہ 45 کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہاں ایک جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ پکائی چشتیوں نے کھائی بخاریوں نے، تو وہ یہ ہے اصل میں، چشتیوں نے پکائی بخاریوں نے کھائی، یہ ہے، یہ اب سمجھ گئے۔ تو اب میرے سننے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو شاہ عالم کا نام جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا۔ تراب الحق صاحب اس جگہ میں، تو انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، وہاں سے پتہ چلا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ اب وہ واقعہ جو ہے وہ آپ لوگ سماعت کر لیجئے۔ واقعہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ معقول و منقول، جامع معقول و منقول، بڑے زبردست عالم دین، اور آپ خود پڑھایا کرتے تھے حدیث۔ جو طلباء پڑھ جاتے تھے یا دوسرے آتے تھے تو آپ جو ہے نا وہ حدیث پڑھاتے، خدا کا۔ حدیث پڑھانے کے لیے کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سامنے بیٹھتے تھے، فرش ہوتا تھا، اور آپ جو ہیں آپ کے لیے ایک تخت بنایا گیا تھا، تو وہ تخت پر آپ بیٹھتے تھے، لیکن تخت اونچا نہیں تھا۔ بچے جو سامنے بیٹھتے تھے وہ نیچے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے برابر ہوتے تھے۔ آپ ذرا تخت کے اوپر بیٹھتے، تھوڑی سی نرم جگہ رکھ دی جاتی کیونکہ آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ آپ پڑھانے کے لیے آتے حدیث مبارکہ، تو آپ کو پتا کہ بخاری شریف یا یہ کتابیں کیسے پڑھی جاتی ہیں دورہ حدیث میں، جیسے علماء تو جانیں گے، وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ طلباء پڑھتے جاتے ہیں، ایک پارہ پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ دی، پڑھتے جاتے ہیں، بخاری شریف پڑھتے جاتے ہیں۔ کہاں جہاں کہیں بڑا اہم مسئلہ آ جاتا ہے، امپورٹنٹ مسئلہ آتا ہے، استاد روک دیتا ہے یا طالب علم رک جاتا ہے، جی یہاں یہ سمجھا دیجئے کہ یہ کیا ہے، بس اس کے علاوہ وہ خود پڑھتے جاتے ہیں کہ اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے، طلباء سامنے بیٹھ جاتے اور آپ حدیث پڑھاتے۔ ہوا کیا کہ آپ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے، اس دن آپ نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا چلو کل بچوں کو بتا دوں گا کہ میں آج بیمار ہوں۔ وہ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، بیماری بھی اور اوپر سے عمر بھی کافی ہو چکی، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر، 6 دن گزر گئے۔ 6 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے، ابھی جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ آ گئے، جمعہ نہیں آیا، جمعہ آنے سے پہلے آپ آئے تو آپ پڑھانے لگے۔ جمعہ کے دن بھی آپ کا لیکچر ہوتا تھا، حدیث آپ پڑھاتے تھے۔ آپ باہر تشریف لائے تو تخت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے، فرمان لگے سبق کھولو۔ انہوں نے سبق شروع کیا تو فرمانے لگے یہ سبق تو نہیں ہے، سبق تو تمہارا پیچھے تھا۔ کہا حضور پیچھے کیا، کل یہی تو آپ نے پڑھایا، یہاں تک تو آپ نے پڑھایا۔ فرمانے لگے کل میں تو 6 دن سے نہیں آ رہا، میں تو بیمار ہوں، میں نے کل کیسے پڑھایا؟ کہا حضور کل آپ نے ہی پڑھایا ہے۔ آپ ایک دم سے تخت سے اتر گئے، تخت سے اترے تو جہاں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں سامنے آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آپ نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی، پھر تو لڑکے بھی کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے، پیر صاحب کو دیکھے جا رہے، روتے جا رہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ آئے اور میں آپ کے دیدار سے محروم رہ گیا، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ اب طلباء کو سمجھ آئی کہ 6 دن تک جو سرکار بیمار رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر پڑھاتے رہے ہیں، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، استاد محترم ہیں، یہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئے 6 دن تک۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تب پتہ چلا کہ ہمارے مرشد شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کتنا ملتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ 6 دن تک طلباء یہ پہچان نہ پائے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی کا کتنا کرم۔ تو شاہ عالم آپ تو ویسے بھی اولاد ہیں حضور کی، تو جس طرح حسن و حسین حضور کی شبیہ ہیں اور علی اکبر حضور کی شبیہ ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شبیہ عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی اس تخت کو اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا، اور جو دوبارہ پھر نیا تخت بنایا تو آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی
آپ بھی اسے تخت کو آپ نے چوما، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 دن وہاں تشریف رکھا ہو، بیٹھے آپ حدیث پڑھائی آپ نے، لوگ بھی پھر جو ہے اس کا احترام کرتے تھے. اور مجھے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی لوگ جو ہیں وہ نفل پڑھتے ہوں گے اور دعا مانگتے ہوں گے. اور اب یہ طریقہ ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ جب بلندی پہ رکھ دیا تو دوسرا تخت جو ہے وہ بنایا گیا آپ کے لیے، آپ پھر اس کے اوپر بیٹھتے، وہ بھی لکڑی کا تھا، تو اس پہ بیٹھتے. آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد وہ تخت بھی اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا گیا. تو اب اگر آپ کبھی آپ کا جانا ہو تو دونوں تخت مسجد سے شمال دروازے کے ساتھ جو ہے زنجیروں سے باندھ کر اوپر لٹکا دیے گئے. یہ دیکھیے، تو اس کے نیچے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں. نماز مینس نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. فرمائیں گے اللہ مجھے بچے عطا فرما دے، تو آپ نے کہا ہاتھ آگے کرو. ہاتھ آگے کر کے آپ نے دائیں ہاتھ پہ ہا لکھ دیا، 3 مرتبہ ہا لکھا. اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو انتظار کرنے لگے صبح ہو تو میں، کیونکہ جمعہ کی نماز میں آپ خطبہ دیتے تھے، میں جاؤں، پڑھاتے بھی تھے، میں جاؤں. صبح ہوئی، ارلی ان دا مارننگ چلے گئے. اب جو ہی شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے ادھر قریب آؤ. ابھی انہوں نے بولا نہیں، فرمانے لگے ادھر آؤ، قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 3 ہا کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے یہ 3 ہا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے 3 بیٹے عطا فرمائے گا، حمید، حماد، حامد، یہ 3 لڑکے ہوں گے. واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے. اور 3 بیٹے جب کچھ ہوش انہوں نے پکڑی، بڑے ہوئے، تو تینوں بیٹوں کو یہ لے کر سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضور ان کو مرید بھی کر لیجئے. آپ نے تینوں کو بیعت کیا. تینوں کو بیعت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سن، یہ تیرے تینوں لڑکے ہیں تو ولی اللہ، لیکن یہ حمید، حماد اور حامد 2 تو مقام ولایت پہ فائز ہو جائیں گے، آگے فیض کو چلائیں گے بھی، لیکن تیرا تیسرا بیٹا جو ہے یہ حامد جو ہے یہ سلوک آگے چلا نہیں پائے گا. وہی بات ہوئی کہ دونوں حمید اور حماد آج بھی ان کی ماشاءاللہ روزے ہیں اور پوری زندگی گزاری، لوگوں کو فیض دیا. لیکن یہ جو حضرت حامد تھے یہ فوج میں شامل ہو گئے، سباہانہ زندگی گزاری. اور جب سلطان محمود نے راول جے سنگ کی سرکشی کو کچلنے کے لیے جب اس کے قلعے کا محاصرہ کیا تو محاصرہ 1.5 سال تک چلا گیا، لمبا دھرنا ہو گیا. محاصرہ 1.5 سال تک جب چلا گیا تو اس محاصرے کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی تو آپ شہید ہو گئے. تو دیکھو لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حضور کے امتی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تیسرے بیٹے کا یہ عالم ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ اپنے والد گرامی قطب عالم کی بڑی عزت فرمایا کرتے، بڑی عزت کرتے، کیونکہ تمام فیض آپ کو اپنے والد گرامی سے ملا ہے، یہ آپ کے مرشد بھی ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ 5 کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ظاہری حیات میں بھی قطب اور جانے کے بعد بھی وہ 5 ہیں: حضرت با یزید بستامی، حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث العظم عبد القادر گیلانی، حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ. یہ شاہ عالم نے فرمایا ہے کہ ان سے قطبیت کا مقام لیا نہیں گیا. آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے. احمد آباد سے 6 مائل دور ایک قصبہ ہے، احمد آباد سے 6 مائل دور ایک قصبہ ہے واتوا، وہاں جو ہے وہ آپ کا بڑا عالیشان روزہ ہے. حضرت شاہ عالم پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر اگر آپ کبھی احمد آباد جائیں، میری ملاقات تو ہوتی ہے تو صرف فون کے ذریعے سے یا پکچر کے ذریعے سے، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، عبد الغفار میمن ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی جہاں لوگ دیا جلاتے ہیں، روشن مہندی. وہ دیے جلاتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کا مرتبہ واضح ہوتا ہے اس جگہ سے. وہ کیسے؟ قطب عالم آپ کے والد گرامی حیات تھے ظاہری طور پر. آپ نے ایسے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے ہیں، اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. آپ کی جب نظر پڑی تو آپ دوڑے، آپ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی، قدم بوسی کی. تو یہ آپ عالم رویا میں دیکھ رہے ہیں. آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ فوراً اسی جگہ پہ دوڑے. وہاں جب پہنچے تو آپ نے اس جگہ کو دیکھا تو وہاں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا، وہ جب سرکار تشریف لاتے ہیں نا وہاں ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے. احساس ہوا. آپ نے پھر کہا کہ اس جگہ کو جو ہے بیدار ہوئے تو فرمان لگے اس جگہ کو جو ہے نا وہ گھیرے میں لے لو اور اسے محفوظ کر لو. تو پھر تاج خان نرپالی نے جب شاہ عالم کا مزار تعمیر کیا تو اس نے اس جگہ بھی شاندار ایک چھتری بنا دی اور یہاں 5 شبہ کو لوگ جو ہیں وہ جا کر چراغ جلاتے. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے نائب ہیں.
غوث اعظم کے نائب آپ کے فیض کو پہنچانے والے ہیں. آپ غوث الاعظم کے 347 سال بعد پیدا ہوئے. آپ پر غوث پاک کی خاص نظر تھی. ریحانۃ الابرار میں ملک محمد بن دولت خان بیان کرتے ہیں کہ حاجی محمد نامی ایک شخص تھا, اس کو بڑی محبت تھی الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ سے بڑا پیار تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھی بڑا کرم کیا. میں جس مسجد میں جگہ میں خطیب ہوں وہاں میں آتا ہی گیا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اور غوث پاک کا منہ مبارک, دو منہ مبارک, اور روزانہ صبح و شام جو ہے وہ سلام پڑھا جاتا ہے. یہ خاص عنایت ہوتی ہے ان کی. تو ان کو بڑی محبت تھی. ذرا دیا بجھ یا غوث الاعظم فوراً پکار دیتے. اور ایک روز عبد القادر گیلانی کا دیدار ہوا رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ چل, میرے ساتھ چل, ہمارے فیض کے وارث سراج الدین ہیں, تمہیں ان سے ملاتے ہیں. تو عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ اپنے اس دیوانے کو لے کے ساتھ چلے. ایک بڑا کیسل ہے, محل ہے, اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک ہال کے اندر سارے اولیاء کرام بیٹھے ہوئے. اولیاء کرام نے جب غوث پاک کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. تو پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو سب لوگ؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں ہیں اور بس ان کی زیارت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندر کمرے میں, اور کمرے میں ان کے ساتھ شاہ عالم ہے. تو غوث پاک جب ابھی پوچھ ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور اندر سے شاہ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ عالم باہر تشریف لائے. ملاقات ہوئی, سرکار تو تشریف لے گئے. تو غوث پاک جو ہے نا وہ پھر اب اس سے کہتے ہیں, کہنے لگے یہ ہیں شاہ عالم. آپ فرمایا کرتے تھے دنیا میں 3 باتیں ایسی ہیں جو تمہیں عقبہ میں نہیں ملیں گی. اللہ کی راہ میں محتاج کو دینا. قیامت کے دن مال و دولت سونا چاندی تو ہوگا لیکن محتاج نہیں ہوگا کوئی. اللہ کے لیے کفار سے جہاد کرنا. قیامت کے دن کفار تو ہوں گے پر جہاد لازم نہیں ہوگا. اور جماعت میں جا کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جانا. قیامت کے دن نماز تو پڑھ سکو گے لیکن فرض نہیں ہوگی. اس لیے یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے لیس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه الاخلاق. سنو, یہ تصوف جو ہے یہ کوئی رسموں کا نام نہیں ہے کہ رسمیں ادا کر دی تو تصوف ہو گیا, اور نہ ہی یہ ہے کہ یہ کتابیں پڑھ دی. نا, یہ اخلاق کا نام ہے. اخلاق اچھی عادات کو کہتے ہیں. یہ معاملات اور عبادات کے اندر یہ چیزیں جب اپنا لوگے یہ تصوف ہے. اللہ اکبر جل شانہ. کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے انسان نہیں بنتے, مذہبی بن جاتے ہیں. تو مذہبی نہ بنو, اچھے انسان بنو, اور جب اچھے انسان ہوگے وہی ٹاپ کا مذہبی بندہ ہوتا ہے. آپ کا وصال مبارک جو دنیا میں آتا ہے آخرکار اس کو جانا بھی ہے. آپ کا چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے. آپ کا نام بھی محمد, اور آپ رہتے بھی اسی طرح تھے. ماشاءاللہ سر پہ امامہ شریف, داڑھی مبارک بڑی آپ کی. اور اس کے علاوہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے مشابہ ہوئے کہ آپ کیا وصال مبارک کی ریزن بھی وہی بنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جس کا تذکرہ فرماتے تھے. وہ کیا؟ زہر جو ہے. سلطان محمود کا وزیر جو تھا حاجی کالو, یہ پتہ نہیں کیوں حسد کرتا تھا آپ سے. کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوتا ہے. اس نے کیا کیا کہ آپ کو چلائی کا ساگ جو ہے وہ بڑا پسند تھا. اس ساگ جو ہے اس کے اندر اس نے زہر ملا دیا, دعوت دی تو خاص آپ کی پلیٹ کے اندر اس نے ایسا کر دیا. جب آپ گئے بادشاہ کی دعوت میں, دوپہر کا وقت آپ نے ساگ جب کھایا, کھانے کے بعد آپ کی طبیعت بگڑ گئی. آپ گھر آ گئے, گھر آ کر آپ نے کیلولا کیا. کیلولا میں اور طبیعت بگڑ گئی. فرمان لگے اب ہمارا وقت آ گیا ہے, ہمارا وقت اب آ گیا ہے. سب کو اکٹھا کیا. سارے جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمان لگے اب ہم جانا چاہتے ہیں. تو وقت گزرتا گیا. صبح صادق کے وقت, تہجد کا جب ٹائم ہوتا ہے, صبح صادق سے پہلے تہجد میں, صبح صادق سے پہلے تہجد میں بلند آواز سے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. 20 جمادی الثانی 880 ہجری 63 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی. شہادت حکمی, اس کو شہادت حکمی کہتے ہیں. غسل آپ کے بچوں میں سے سید ناصر الدین اور سید نصیر الدین اور آپ کے خلیفہ سید میاں احمد رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دی. اور جنازہ آپ کے ایک خلیفہ حضرت قاضی سید اسماعیل ابن برہان الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور خانقاہ شاہیہ کے جنوب مشرقی گوشہ میں آپ کو سبورد روضۃ من ریاض الجنہ کر دیا. مسجد کی تعمیر آپ کے وصال کے 10ویں سال 890 ہجری میں شہاب خان نے اینٹ چونا لکڑی جوڑ کر مسجد بنا دی. وہ مسجد اب نہیں ہے. اور جو موجودہ مسجد ہے اس کی عمارت محمد صالح بدخشی رئیس گجرات نے جو ہے وہ بنیاد رکھی. 1031 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہوئی. اور یہ عظیم و شان منارہ جو نظر آتا ہے یہ نجابت خان نے بنوایا.